जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम क्यों यहाँ आए हो? तुम तो हमें छोड़ गए थे। यहाँ क्या लेने आए हो? ये कहा इमरान खान ने और ये कहा सैफुल्लाह नियाज़ी से आज अडयाला जेल में। ये सब कैसे हुआ और सैफुल्लाह नियाज़ी वहाँ क्या करने गए थे? इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि शेर अफजल मरवत, मामला क्या है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत को हजम नहीं कर पा रहे? मसला शेर अफजल मरवत का है या मसला तहरीक इंसाफ में साजिशियों का है? और इस पर भी बात करनी है कि तसद्दुक जिलानी ने कहा है कि ये गलत बात है कि मैं सोशल मीडिया के प्रेशर या मीडिया के प्रेशर की वजह से इंक्वायरी कमीशन का हेड नहीं बना, या इंक्वायरी कमीशन मैंने 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी नहीं की, बल्कि मैं अपने ज़मीर के बोझ तले नहीं दबना चाहता था। आपके ज़हनों में होना चाहिए कि चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा काजी ने अदालत में कहा था 7 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए कि तसद्दुक जिलानी शरीफ आदमी था, उसके खिलाफ इतनी खबरें चलाई गई कि वो शरीफ आदमी इंक्वायरी छोड़ गए। तसद्दुक जिलानी ने इसकी तरदीद की है। इस पर बात करते हैं और इस पर भी बात करनी है कि साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स क्या वाकई मुल्की मफाद के खिलाफ काम हो रहा था और इसे बंद करना पड़ा, या कुछ मामला कुछ और है? और इस पर भी बात करनी है कि बुशरा बीबी का चेकअप हुआ है और चेकअप किया है इमरान खान के ज़ाती मुआलिज ने, और डॉक्टर ने क्या कहा है और इस कहानी का पस मंज़र क्या है। लेकिन इन सारी बातों से पहले केपी चलते हैं, पिशावर चलते हैं। एक सहाफ़ी हैं अली अकबर, जिन्होंने एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बज़ाहिर तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है मौजूदा हालात को देखते हुए कि जहां 9 मई हो चुका है, तहरीक इंसाफ पर पिछले 3 साल से क्रैकडाउन जारी है। तहरीक इंसाफ 80% जो सियासतदान थे वो छोड़ गए, बल्ला ले लिया गया, उनको रैली की इजाज़त नहीं थी। इमरान खान पर 200 मुकदमे हैं और तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों, अपने बल्ले की वापसी, जमात, तजवीज़ कुनिंदे गिरफ्तार, तईद कुनिंदे गिरफ्तार, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद, ये सारा कुछ क्यों हुआ? जो कुछ भी पिछले 3 सालों में क्रैकडाउन हुआ, या जो फेंटियाँ पड़ी, मुकदमे, पर्चे, या जो आंसू गैस, या जो जेल हवालातें, या जो हथकड़ियाँ, या जो सारा कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि 9 मई हुआ था, और इसलिए हुआ कि इमरान खान ने एक बयानिया चलाया था, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, और फिर उसमें मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, साज़िशी, हैंडलर्स और सहूलतकार, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब इन हालात में जब तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग लड़ रही है, तहरीक इंसाफ जिसका सरबराह इमरान खान आज भी जेल में है और 8 महीने से जेल में है, पहले अटक और अडयाला जेल में, और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से चंद दिन बल्कि 2-2.5 हफ्ते पहले बल्ला ले लिया गया था। तहरीक इंसाफ जिसकी सी टीम बमुश्किल उतरी इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ जिसको कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी, तहरीक इंसाफ जो 80% जिसके तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े चेहरे थे वो पार्टी दबाव और प्रेशर की वजह से छोड़ गए, और तहरीक इंसाफ जिसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तहरीक इंसाफ जो कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, और मुस्लिम लीग नून की मुबैना तौर पर 30 सीटें थी, उनकी 130 बना दी गई, हमारी 150 सीटें थी और हम 90 पे आ गए। ये सब कुछ 9 मई का साइड इफेक्ट भी इसको करार दिया जा रहा है, और ये एक तहरीक इंसाफ का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सारा अमल और रद्द अमल था उसका इफेक्ट भी करार दिया जा रहा है। अब इन हालात में अली अकबर नामी सहाफ़ी जो केपी के हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी काबीना के साथ कोर कमांडर हाउस पेशावर गए और वहाँ उनसे मुलाकात की कोर कमांडर से, और वहाँ केपी के मसाइल डिस्कस हुए, वहाँ केपी के प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए,
اور وہ بات کر رہے تھے کہ ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک طرف 9 مئی، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کابینہ کے ساتھ کور کمانڈر پشاور سے مل رہے تھے۔ اب کے پی وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، کے پی وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کا اب بھی میدان ہے، کے پی وہ صوبہ ہے جہاں فوج اس وقت بھی افغان سرحد پر کشیدگی کی وجہ سے اب افغان سرحد پر کھڑی ہے، اور کے پی وہ صوبہ ہے جہاں سانحہ APS ہو چکا اور سینکڑوں دہشت گردی کے واقعات ہو چکے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اچھی بات ہے اگر وہ شہباز شریف سے آ کے ملتے ہیں، کیونکہ اب وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ صوبہ اس وقت 1000 ارب کا مقروض ہے، ان کو صوبے کے واجبات بھی چاہیے، چیف سیکرٹری IG بھی وفاق لگاتا ہے، اس کے علاوہ وفاق سے ان کے تعلقات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ تحریک انصاف کے سیاستدان ہیں، وہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ صوبہ چلائیں، اور اس حوالے سے اچھی بات ہے کہ مرکز میں ان کے یا وفاق کے ساتھ ان کے تعلقات اچھی ہوں، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر وہ کور کمانڈر پشاور سے جا کے ملتے ہیں، فوج سے تعلقات پاکستان تحریک انصاف کے اچھے ہوتے ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں، تحریک انصاف کی مشکلیں کم ہوتی ہیں، تحریک انصاف سیاست میں آتی ہے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف نے فوج سے تو نہیں لڑنا، نہ فوج سے ان کی لڑائی بنتی ہے، اس کی تحریک انصاف اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑے گی، فوج سے لڑے گی، تو بینیفیشری کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جیسے کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ بینیفیشری ہے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف کو پہلے دن سے سیاست کرنی چاہیے تھی، ان کے سیاسی حریف مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہیں، فوج ہم سب کی ہے، اور فوج سے تحفظات ہو سکتے ہیں، ریزرویشنز ہو سکتی ہیں۔ 9 مئی سے نکلنا چاہیے، 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن پوری تحریک انصاف نے 9 مئی نہیں کیا ہوا، لہٰذا تحریک انصاف اگر واپس سیاست میں آتی ہے، کچھ پازیٹیو ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ چونکہ اچانک خبر سامنے آئی ہے، اور بڑی خبر اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ موجودہ حالات میں وزیر اعلیٰ کے پی کا کور کمانڈر ہاؤس جانا اور کابینہ کے ساتھ ان سے ملاقات، اور دوسری اس لیے بھی اہم ہے کہ علی امین گنڈا پور ان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے جو ہارڈ لائنر ہیں، جن پر اپنے کوئی 30 ایک مقدمے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کا وہاں جانا، تو یہ ایک خبر بڑی سنی جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی پشاور میں اسٹیبلشمنٹ سے کے پی کے رابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ علی اکبر رامی صافی نے ٹی وی میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر کے موجودگی میں بتایا کہ آپ ویسے تو اور باتیں باہر سناتے ہیں، لیکن آپ علی امین گنڈا پور گئے اور ملے کور کمانڈر صاحب سے اپنی کابینہ کے ساتھ، اور آپ کے رابطے ہوئے ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں اس حق میں ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے، اور واپس تحریک انصاف کو سیاست میں آنا چاہیے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کا اس سیاست میں رہنا بڑا ضروری ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف کروڑوں ووٹروں کی امید ہیں، تو لہٰذا یہ بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن سرپرائزنگ میرے لیے حیران کن تھی، میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ ان موجودہ حالات میں علی امین گنڈا پور کور کمانڈر سے ملے، کور کمانڈر ہاؤس گئے اپنی کابینہ کے ساتھ۔ اب آ جائے جی واپس تصدق جیلانی صاحب، جن کے بارے میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب عدالت میں فرما رہے تھے کہ وہ شریف آدمی ہیں، سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے انکوائری کمیشن چھوڑ گئے، کچھ یوٹیوبر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی وبا پھیلی ہوئی ہے ملک میں، ہم نے سب کچھ تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، تصدق جیلانی شریف آدمی اور کیا کرتا انکوائری کمیشن نہ چھوڑتا، مجھے ان کا نام انکوائری کمیشن کے لیے پیش کرنے پر شرمندگی ہوئی، یہ ایک فرمایا تھا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے۔ تصدق جیلانی صاحب کا رد عمل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی پریشر میں نہیں تھا، نہ مجھ پر کوئی گھبراہٹ تھی، نہ مجھے کسی چیز کا ڈر تھا، صرف میرے ضمیر کا بوجھ مجھ پر تھا اور کوئی بوجھ مجھ پر نہیں تھا، اور میں نے کبھی بھی حکومت سے یا سپریم کورٹ سے حامی نہیں بھری تھی کہ میں اس انکوائری کمیشن کا سربراہ بنوں گا۔ ہاں، مجھ سے TORs ڈسکس ہوئے تھے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہ ٹیلی فون پر میری بات ہوئی تھی،
مجھے نام میرا آیا تھا اور میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے حامی نہیں بھری تھی، اور اپنی ضمیر کی وجہ سے، یعنی میں نے اپنے آپ کسی ڈر، کسی خوف، کسی سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں، خود سے فیصلہ کیا تھا، اور میں نے خود سے فیصلہ کیا تھا اور خود میں یہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اس کی تصدق جیلانی صاحب نے پہلے 3 وجہ بتائی تھی کہ ایک تو فل کورس میٹنگ کے منٹس نہیں ملے تھے انہیں نہیں ملے تھے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، گائیڈ لائن مانگی تھی، تو تصدق جیلانی نے کہا کہ اس میں انکوائری کمیشن کا تو کام ہی کوئی نہیں بنتا۔ اور تیسرا کہ جب حکومت ایگزیکٹو فریق ہے اس پورے معاملے میں، اور 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں عدلیہ کا معاملہ ہے، عدلیہ میں جانا چاہیے، عدلیہ کو ہینڈل کرنا چاہیے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا، اس لیے میں نے نہیں کیا کہ ٹی او آرز میں، ٹرمز آف ریفرنس میں جو ایک دائرہ کار مجھے حکومت نے بتایا تھا، اس میں وہ جو الزامات تھے وہ ٹی او آرز میں تھے ہی نہیں۔ تو ٹی او آرز میں جو کچھ تھا وہ الزامات دوسرے تھے، ٹی او آرز دوسرے تھے۔ پھر ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اس میں انکوائری کمیشن کا کچھ نہیں بنتا تھا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ضمیر کی وجہ سے یہ چھوڑا ہے، اس میں کسی کا کوئی پریشانی یا کسی سوشل میڈیا کی کوئی مجھ پر پریشانی یا دکھ یا تکلیف نہیں تھی۔ سیف اللہ نیازی آپ کو پتہ ہے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان کے شروع سے پہلے دن سے ساتھ ہیں، اور چند ان 10-12 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع سے ہی تحریک انصاف میں جو تھے، جیسے اکبر ایس بابر، سیف اللہ نیازی وغیرہ، یہ شروع کے ساتھ تھے۔ 1996 کے فوراً بعد سیف اللہ نیازی پاکستان تحریک انصاف میں رہے، اور جب عمران خان اتنے مقبول نہیں تھے بحیثیت سیاستدان، یا ان کی پارٹی اتنی مقبول نہیں تھی، اس وقت بھی جو 10-12 لوگ تھے ان میں سیف اللہ نیازی تھے۔ سیف اللہ نیازی سیکرٹری جنرل رہے، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل رہے، اور پھر اس کے علاوہ سیف اللہ نیازی جب بھی عمران خان کوئی کمیٹی بناتے تھے پارٹی کی تنظیم نو کے لیے، یا ویسے کوئی کسی چیز کی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو اس میں سیف اللہ نیازی ہوتے تھے۔ عمران خان کے بڑے بااعتماد تھے، سینیٹر بنے تحریک انصاف پر۔ 9 مئی ہوا تو اس کے بعد وہ ایک مختصر سی پریس کانفرنس کر کے کہ میں سیاست سے چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے خاندان اور اپنی صحت پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور 9 مئی کی انہوں نے مذمت کی، اور اتنی مختصر سی 1-1.5 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے وہ چلے گئے۔ آج مطلب گزشتہ روز عمران خان کو جو ملنے گئے لوگ، اس میں سیف اللہ نیازی بھی گئے۔ اب یہ بھی بڑا حیرت انگیز طور پہ یہ بات ہے کہ پارٹی نے سیف اللہ نیازی کا نام نہیں دیا تھا کہ وہ عمران خان سے ملیں۔ سیف اللہ نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کو عدالت نے الاؤ کیا کہ وہ جا کے ملیں۔ تو جب حالانکہ اب اڈیالہ جیل اور عمران خان کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ ایک دن عمران خان خاندان والوں سے ملیں گے، اور وہ بھی ان سے جن سے عمران خان چاہیں گے۔ دوسرا، پارٹی کے 3 شبلی فراز، عمر ایوب اور یہ فوکل پرسن جو ہیں پارٹی کے، یہ عمران خان کے نام بتائیں گے جو پارٹی کے حوالے سے ملیں گے، تو وہ ایک دن ہفتے میں فیملی، ایک دن پارٹی کے لوگ یا وکلا عمران خان سے مل سکتے ہیں۔ تو آج 8 مہینے بعد پہلی دفعہ تحریک انصاف کے سیاستدان عمران خان سے اڈیالہ جیل میں گزشتہ روز ملے، اور اس میں کون کون تھے؟ اس میں عمر ایوب تھے، شبلی فراز تھے، رؤوف حسن تھے، اون عباس بپی تھے، بیرسٹر گور تھے، اور مزمل اسلم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان سے ملنا تھا۔ جیل انتظامیہ نے مزمل اسلم کا نام نکال کر سیف اللہ نیازی کا نام ڈال دیا، اور سیف اللہ نیازی جب پہنچے عمران خان سے ملنے، تو عمران خان نے انہیں دیکھتے ہی غصے کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار کیا، اور کہا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں، تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ اور یہ ٹوٹل گفتگو ہوئی سیف اللہ نیازی سے عمران خان کی، اور عمران خان نے پھر ان پر کوئی توجہ نہیں دی، اور پارٹی نے احتجاج بھی کیا کہ ہم نے تو سیف اللہ نیازی کا نام ہی نہیں دیا تھا، جیل انتظامیہ نے کیوں ان کو ملنے دیا عمران خان سے،
جبکہ جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ عدالت سے اجازت لے کے آئے تھے لہٰذا ہم نے مزمل اسلم کا نام نکال کر ان کا نام ڈالا. تو عمران خان سے گزشتہ روز ان کی پارٹی کے سیاستدان پہلی دفعہ ملے ہیں. پہلے ایک ایک کر کے ایک عدالت سے اجازت لے کے ملتے تھے. اب چونکہ جیل انتظامیہ اور عمران خان کے درمیان ایک طے ہو گیا ہے کہ ایک دن فیملی کے لوگ ملیں گے، ایک دن پارٹی اور وکلا ملے گی. تو پارٹی اور وکلا جمعرات کو عمران خان سے ملے، پوری پارٹی کے جس میں شبلی فراز، عمر ایوب، رؤوف حسن، اون عباس بپی، بیرسٹر گور، مزمل اسلم کو تو آخری وقت پہ نہیں ملنے دیا گیا. یہ لوگ ملے اور انہوں نے پارٹی امور ڈسکس کیے. تو عمران خان کا سیف اللہ نیازی کے حوالے سے بتانا کہ اپنے بہت ہی قریبی کو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، اور عمران خان اس بات پہ قائل ہیں کہ وہ لوگ جو تشدد یا دباؤ یا پریشر کی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے مگر انہوں نے پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کیا، ان کو تو ہو سکتا ہے کیس ٹو کیس کر دیکھ کے میں لے لوں، لیکن وہ لوگ جو 9 مئی کو پہلے دن ہی پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑ گیا، اب ان کو پارٹی میں واپس نہیں لوں گا. تو سیف اللہ نیازی سے عمران خان نے بعد میں کوئی بات نہیں کی اور وہ بس بیٹھ کر آ گئے. باقی پارٹی پوری عمران خان کے پاس تھی اور عمران خان سے ملے اور پارٹی معاملات ڈسکس ہوئے. جہاں سیف اللہ نیازی وقت بدل رہا ہے، تحریک انصاف کا وقت بدل رہا ہے، یہ ذہنوں میں رہے. کیسے وقت بدل رہا ہے کہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے. کیسے بدل رہا ہے کہ اب جیل حکام عمران خان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کس دن آپ نے کس سے ملنا ہے. کیسے وقت بدل رہا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے. سائفر میں عمران خان کی سزا یا معطل ہو جائے گی یا سائفر ختم ہو جائے گا یا سائفر کا کیس اڑ جائے گا. گزشتہ روز سائفر کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق جن کے پاس یہ سائفر لگا ہوا ہے، 11 اعتراضات اب تک سائفر پر اٹھائے جا چکے ہیں کہ ان 11 اعتراضات کا کوئی جواب نہیں تھا حکومتی وکیلوں کے پاس. اور چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ایسے سوال اٹھائے کہ حکومتی وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور سائفر بھی ختم ہونے والا ہے، توشہ خانہ ختم ہو گیا، سائفر ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد رہے گا عدت میں نکاح، وہ بھی کیس جو ہی لگے گا اوپر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اب تو مسلم لیگی رانا ثناء اللہ تک کہہ چکی ہیں کہ جس طرح عمران خان کے یہ تینوں کیس چلائے گئے، سائفر، توشہ خانہ، عدت میں نکاح کیس، اور جس طرح عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں، جب یہ کیس اوپر آئیں گے اور اگر جج نے انصاف سے کام لیا تو عمران خان بری ہو جائے گا. تو حالات بدل رہے ہیں. عمران خان کا ایک ایک کر کے کیس ہوا میں اڑ رہے ہیں اور عمران خان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، عمران خان بری ہو رہے ہیں. اور کیسے وقت بدل رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے بھی سننے شروع ہو چکے ہیں. اور کیسے وقت بدل رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کی موجودگی کو، ان کی سیاسی جماعت کو جو 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا تھا اس کے بعد سے دن بدن حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ان بدلتے حالات میں جہاں سیف اللہ نیازی پہنچے ہوئے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے اور عمران خان نے بڑی ناگواری اور غصے کا اظہار کیا، وہیں محمود خان کے پی کے جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، جن کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سائیں عثمان بزدار پلس کہتے تھے، جنہوں نے صوبے کا سوا ستیہ ناش کر دیا، جن کو عمران خان نے سب کی مخالفت مول لے کر صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور جو پارٹی چھوڑ گئے تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، کل بھی میرا لیڈر عمران خان تھا، آج بھی میرا لیڈر عمران خان ہے، کل بھی میرا لیڈر عمران خان رہے گا اور میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر کے پی کی بات ہو تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کے پی میں جہاں علی امین گنڈا پور کابینہ سمیت کور کمانڈر سے مل رہے ہیں، جہاں وفاق کے ساتھ علی امین گنڈا پور کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، جہاں صوبہ 1000 ارب کے مقروض ہے، جہاں علی امین گنڈا پور جو جھوٹی ایف آئی آر اور من گھڑت مقدمے ہیں وہ ختم کرا رہے ہیں، اور جہاں اس وقت تحریک انصاف کے سارے سیاستدان جو کل تک مفرور تھے وہ ضمانتیں کروا کے پشاور ہائی کورٹ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تحریک انصاف اور وفاق میں یا الیکشن کمیشن میں ایک چپکلش بھی چلی ہوئی ہے، سرد جنگ چلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھیں اور جو دوسری جماعتوں کو دے دی گئیں، کے پی میں گورنر کے کہنے کے باوجود، پشاور ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود اسپیکر کے پی اسمبلی نے اجلاس نہیں بلوایا تھا، اور وہ مخصوص نشستیں جو خواتین تھیں اور مرد تھے ان کو حلف نہیں اٹھا پائے، تو لہٰذا کے پی میں سینٹ کے الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں.
اور اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ مخصوص نشستوں کی حلف برداری نہیں کروائی اسپیکر کے پی اسمبلی نے، لہٰذا سینٹ الیکشن معطل کیے جاتے ہیں، ملتوی کیے جاتے ہیں، بعد میں ہوں گے جب یہ حلف اٹھا لیں گے۔ تو اب اس پر امیر مقام صاحب جو خود بھی مبینہ طور پر ہارے ہوئے تھے، اب جیت گئے، مشکوک جیت ہے، وہ فرما رہے ہیں، جو وزیر ہیں آج کل وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو کے پی میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا بے وقوفی کا فیصلہ کرے گا اور گورنر راج لگائے گا۔ ویسے لگنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اگر ہوا تو بہت حالات اور خراب ہوں گے، نفرت تقسیم اور بڑھے گی۔ اور اب یہ بتاتا چلوں کہ جہاں نفرت اور تقسیم کی بات ہو، وہاں تحریک انصاف کے اندر کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ اور شیر افضل مروت جو بنیادی طور پر ایک سادہ آدمی ہے، سمپل آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، جو سازشی نہیں ہے، جو منہ پہ بات کرنے والا ہے، اور مشکل ترین لمحوں میں جب تحریک انصاف کے سارے لوگ چھپے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ تھے، گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت شیر افضل مروت آیا اور اس نے پارٹی کو لیڈ کیا اور جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیاں نکالیں، پولیس کے آگے آگے بھاگا، کبھی پولیس گرفتار کرنے لگ رہی، ادھر سے بچ ادھر سے بچ، مقدمے ہوئے اس پر، ٹی وی پر اس نے دفاع کیا پاکستان تحریک انصاف کا، ایک نئی جان بھر دی پارٹی میں، اور اچانک پورے ملک میں وہ مشہور ہو گیا۔ تو اس کی شہرت، فیم، اور عمران خان ظاہر پسند کرنے لگے، اور عمران خان کی قربت دیکھ کر پارٹی کے اندر اس کی مخالفتیں ہوئی۔ ظاہر ہے ہر پارٹی میں سازشی ہوتے ہیں، تحریک انصاف میں بھی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اور اس کا کسی کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں۔ واللہ عالم کہا جاتا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، وہ پارٹی میں مخبر کے طور پہ گھسایا گیا ہے۔ دوسرا الزام یہ لگا کہ وہ پارٹی پالیسیوں کے خلاف جو بیان آتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تیسرا یہ لگا کہ وہ کسی کی ہر بندے سے لڑائیاں لڑتا ہے، رؤف حسن سے اس کی لڑائی ہے، بیرسٹر گور سے اس کی لڑائی ہے، فردوس شمیم نقوی سے اس کی لڑائی ہے، اور حامد خان سے اس سے لڑائی ہے۔ تو لہٰذا وہ گروہ بندیاں اندر، تو فوکل پرسن اسے رکھا گیا تھا شیر افضل مروت کو۔ پھر سنا گیا کہ فوکل پرسن ہٹا دیا گیا ہے، اسے نکال دیا گیا ہے۔ پھر اب پتہ چلا ہے بیرسٹر گور بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی فوکل پرسن ہے، باقی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں فوکل پرسن۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو قبول کرنا پارٹی کے اندر، اور وہ بھی راتوں رات اگر کوئی اتنا مشہور ہو جائے، تو اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور اس کو گرانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اور ہماری سیاسی پارٹیوں میں کوئی اگر جو بھی عمران خان کے قریب ہوگا یا جس کو عمران خان قریب لانے کی کوشش کریں گے، اس کی مخالفتیں ہوں گی۔ چونکہ عمران خان خود جیل میں ہیں، لہٰذا جو باقی پارٹی والے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ وہ پہلے سے پارٹی میں موجود ہیں، یہ بعد میں آیا اور چھا گیا، تو لہٰذا وہ جڑیں کاٹنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، اور اسی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پارٹی میں گروہ بندیاں ہیں۔ لیکن چونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، عمران خان سے جو تھوڑا سا بھی دور جائے گا وہ فارغ ہو جائے گا، جس طرح پرویز خٹک فارغ ہوئے، جہانگیر ترین فارغ ہوئے، فاروق حبیب فارغ ہوئے، اور باقی سارے عامر کیانی اور علی زیدی، عمران اسماعیل، بڑے بڑے نام جتنے تھے سب، فواد چودھری، سب کے سب فارغ ہو گئے۔ تو لہٰذا شیر افضل مروت اس وقت پارٹی کے اندر سازشوں کا شکار ہے۔ عمران خان اب اگلے ہفتے اس کا فیصلہ کریں گے، ساروں کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب عمران خان سے ساری پارٹی ہے، سیاسی جماعت، اپنی سیاسی جماعت کے سارے سیاستدان جمعرات کو مل سکتے ہیں۔ اب آ جائیے واپس بشرا بی بی پر۔ بشرا بی بی جنہوں نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہا تھا کہ مجھے ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ 3 قطرے ملا کے میری خوراک میں کھلائے گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے زہر دینے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی تھی۔ عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو اب زہر دیا جا رہا ہے، اور اس بشرا بی بی کا علاج شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے کروایا جائے، اور اس معاملے کی انکوائری کی جائے۔ اور بشرا بی بی اور عمران خان دونوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے زہر کون دے رہا ہے۔ اب اس پر جیل حکام نے، پنجاب حکومت نے عمران خان کے جو ذاتی ملازم ہے ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کو بھجوایا بنی گالہ۔ انہوں نے بشرا بی بی کا چیک اپ کیا، انہوں نے کہا کہ زہر کے شواہد نہیں ملے۔ ماضی میں یعنی 2-2.5 مہینے پہلے اگر کسی نے کچھ ٹوائلٹ کلینر یا زہر دیا ہو
تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب اس کا اثر موجود نہیں ہے جسم میں. ہاں ان کے معدے میں تکلیف ہے، ان کا وزن کم ہوا ہے، لیکن صحت بہتر ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ کم از کم اس چیز سامنے آ گئی کہ وہ زہر خانی اگر کوئی دی گئی ہے تو اس کا اثر نہیں ہے، ورنہ نہیں دی گئی، اور اس وقت ان کی صحت بہتر ہے. اب آ جائیے جی اس پر ایکس بندش یا ٹویٹر بندش پر. آپ کو پتہ ہے جو ٹویٹر، سابقہ ٹویٹر اور اب جس کا نام ایکس ہے، یہ حکومت پاکستان نے بند کر دیا تھا. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی چیز اگر پسند نہ ہو بند کر دو، پابندی لگا دو. ہم نے اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے، ہم اس کے رولز نہیں بناتے، اس کا دائرہ کار نہیں بناتے. بس ہمارے پاس یہی ہے، چلتی ہے تو چلتی رہے، اور جو کچھ کرتی ہے کرتی رہے، لیکن جب بند کرنے پہ آئے تو پابندی لگا دیں. یہی ایکس کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹ بھی پھیلایا جاتا ہے، جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، فضول بہتان تراشی بھی ہوتی ہے، الزام تراشی بھی ہوتی ہے، پگڑی اچھالو پروگرام بھی ہوتے ہیں، جھوٹے الزام بھی لگتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کے قوانین بننے چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں اور ملکی مفاد یا ملکی اداروں کے خلاف یا کسی ذاتی کوئی اس طرح بلو دا بیلٹ حملے نہیں ہونے چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کو آپ پابندی لگا دیں کہ یہ بجائے اس کی چیزیں درست کریں اس پر پابندی لگا دیں، یہ بھی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ٹویٹر کو بند کر دیا گیا. مختلف عدالتوں میں اس کے خلاف درخواستیں آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکومت سے پوچھا کہ آپ نے ٹویٹر کیوں بند کیا ہے. اس پر وزارت داخلہ رپورٹ لے کے آ گئی، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ ملکی مفاد کے خلاف ٹویٹر پہ کام ہو رہا تھا، اور ملکی سلامتی خطرے میں تھی، اور ملک اور ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا ایکس پہ یا ٹویٹر پہ، تو لہٰذا بند کر دیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ پہلی دفعہ حکومت نے مانا کہ پابندی ہے. پہلے تو مان ہی نہیں رہتے، فلاں خرابی ہے، فلاں وجہ سے ہے، فلاں وجہ سے، آئیں بائیں شائیں. دوسری بات کہ پابندی جس رپورٹ پر لگائی گئی، وہ رپورٹ پیش کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جج صاحب غصے ہوئے، برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہے، اس سے بہتر رپورٹ تو میرا سیکٹری بنا لیتا ہے. محض مفروضوں پر ٹویٹر بند کر دیا، کیا سرائیوں پر بند کر دیا. کوئی ثبوت ہیں تو لاؤ. اب ادھر وہ سیکٹری جو جوائنٹ سیکٹری داخلہ کہنے لگا کہ میں اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اب ادھر ترلے منتیں کر رہے ہو، ہر ادارے میں بدنیتی ہے، سرکار تھکی ہوئی ہے، کام آپ کر نہیں سکتے، تو ان مفروضوں پر بند کر دیا ہے. اب اگلی سماعت پر انہوں نے کہا کہ سیکٹری داخلہ کو بھی بلائیں اور اعلیٰ حکام کو بلائیں اور بتائیں، وہ ٹھوس وجوہات بتائیں جس کی وجہ سے بند کیا گیا. اب اس کی ایک وجہ ٹھوس تو یہ ہے کہ چونکہ طریقہ انصاف کا سوشل میڈیا مضبوط ہے، لہٰذا سٹیپ بائی سٹیپ سوشل میڈیا کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ٹویٹر پہ تحریک انصاف کے ٹویٹر یا ایکس پہ سارے باتیں چلتی ہیں، ٹویٹ ہوتے ہیں، کسی واقعہ کا سامنے جو آتا ہے وہ آتا ہے، تو لہٰذا اب ٹویٹر انہوں نے یا ایکس پہلے اس لیے بند کیا، ٹویٹر اور ایکس، کہ دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل آتا ہے. ہمارے حکومتی بڑے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سوشل میڈیا ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر جو چیز نہیں دکھائی جا سکتی وہ سوشل میڈیا پر موجود ہوتی ہے، اور یہی تکلیف کا باعث ہے ہر حکومت کے لیے تقریباً، اور موجودہ حکومت کے لیے بھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر کھل جائے، ایکس کھل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی جائے. تو بہرحال اتنا تو پتہ چلا کہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور ایجنسیوں کی رپورٹ پر لگی ہے، اور اس وجہ سے لگی ہے کہ ملکی سلامتی خطرے میں تھی، ملکی مفاد کے خلاف کام ہو رہا تھا. اور جس رپورٹ کی بنیاد پر یہ پابندی لگی، اس رپورٹ کو عدالت نے کہا کہ
خدا کا خوف کرو. اس رپورٹ سے تو بہتر چیف جسٹس نے کہا کہ میرا سیکرٹری اچھی رپورٹ بنا سکتا ہے اس رپورٹ سے بہتر, اور محض مفروضوں اور کیا سرائیوں پر سب کچھ بند کر دیا. تو مفروضوں پہ ہی سارا کچھ چل رہا ہے, کیا سرائیوں پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان زندہ باد.